अस्सलाम वालेकुम। मैं नमाज़ पढ़ने जाता तो एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती और मुझे कहती कि मेरे छोटे बहन भाई भूख से मरने वाले हैं, मेरी मदद करो। मैं जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसे दे देता, मगर अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। एक रोज़ मैं गुज़रा तो वो लड़की बोली, खुदा के लिए मेरे घर चलो, मेरी माँ मरने वाली है। मैं इसके साथ इसके घर चला गया, मगर इसकी माँ को देखकर मेरा कलेजा फट गया। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दिल किया ज़मीन फट जाए और मैं इसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरा नाम ज़ैद है। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसने मुझे हिला कर रख दिया था, और मैं आज से पहले इस बात का कभी किसी से ज़िक्र नहीं कर पाया था। मेरा घर एक मतवस्त इलाके में था। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, जिसकी वजह से कम उम्र में ही माँ बाप ने ये समझना शुरू कर दिया था कि मैं बड़ा हूँ और मुझे अपने छोटे बहन भाइयों को संभालना है। मैंने इस बात को खुद पर इतना सवार किया था कि खुद को अपने छोटे बहन भाइयों का बाप तसव्वुर करने लगा था। बहन भाइयों की हर ज़रूरत पूरी करना, इनका ख्याल रखना मुझ पर फ़र्ज़ हो गया था। मेरे वालिद के हमारे आबाई इलाके में ज़मीनें थीं जिन पर वो खेती बाड़ी करके घर चला रहे थे। दो चचा थे जो ज़मीनों का बंटवारा होते ही अपने अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर शहर में शिफ्ट हो गए थे, मगर मेरे बाप ने ऐसा करना चाहा तो दादी ने रोक दिया। वो मेरे अब्बू की मिन्नत करने लगी कि बाप की मेहनत से बनाई ज़मीनों को यूं दूसरों को बेच के ज़िंदगी भर के लिए अपने वतन से नाता मत तोड़ो। दादी चाहती थी कि दादा की खरीदी ज़मीन नस्लों तक चलती रहे। मेरे चचा ऐसे मामलात में अपनी मर्ज़ी करने वाले इंसान थे, मगर मेरे अब्बू मान गए और अपनी ज़मीन पर फसल उगाकर घर चलाने लगे। हम बच्चे कुछ बड़े हुए तो मेरी अम्मी ने ज़िद करना शुरू कर दी कि मेरे चचाओं की तरह हमें भी हमारे अब्बू शहर ले जाएं और हमारी तालीम पूरी करवाएं। अब्बू दादी के वास्तों और अम्मी की ज़िद के दरमियान फंस कर रह गए थे। दर हकीकत वो खुद भी अपनी ज़मीन छोड़कर शहर में धक्के नहीं खाना चाहते थे। अम्मी अब्बू के दरमियान मुसलसल 1 साल की बहस और नाराज़गी के बाद ये तय पाया कि शहर में किराए पे घर लेकर हम सब शहर चले जाएंगे और अब्बू यहीं गांव में रहेंगे। मगर इस फैसले पर दादी को फिर से एतराज़ था कि मेरे अब्बू अकेले घर में नहीं रह सकते। अब्बू हम बच्चों और अम्मी को अकेले शहर में नहीं छोड़ना चाहते थे। वो अम्मी की ज़िद पर इन्हें समझाने लगे कि इन जैसी औरत का बच्चों के साथ अकेले शहर में गुजारा नहीं हो सकता। मेरी अम्मी वाकई बहुत ज़्यादा सीधी थीं। इनको अच्छे बुरे लोगों की समझ ही नहीं थी, ना वो किसी की चालाकी समझ पाती थीं। सोच विचार के बाद अम्मी ने अब्बू से कह दिया कि वो अब्बू के साथ गांव में रहेंगी और हम बच्चों के साथ दादी शहर में रहेंगी। वो हर हाल में हम बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहती थी। अम्मी की ज़िद देखकर मजबूरन दादी हम बच्चों के साथ शहर शिफ्ट हो गईं। अम्मी को मेरे होते हुए छोटे बच्चों की कोई परवाह नहीं होती थी, क्योंकि मैं शुरू से बहन भाइयों को अच्छे से संभाल लेता था। शहर आते ही हम सब अच्छे और महंगे स्कूल में दाखिल हो गए, दिल लगाकर पढ़ने लगे। दादी चाको चौबंद और सेहतमंद औरत थी। वो घर का सारा काम आराम से कर लेती थी। अब हम भी अपने चचा साथ बहन भाइयों के बराबर हो गए थे। मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान दिया तो कॉलेज में दाखिल होते ही दादी नाराज़ होने लगी कि मैं शहर रहकर बदल जाऊंगा और शहर का तौर तरीका अपना लूँगा। मैंने दादी को मनाने के लिए इनसे सवाल किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुतमईन हो जाएं। हालांकि मैं जानता था मैं कभी नहीं बदलने वाला था। दादी ने मेरे सवाल पर फरमाइश की कि मैं शहर में किसी अच्छे मदरसे में कुरान मजीद हिफ्ज़ करूं, ताकि दुनिया के साथ दीन भी मुझे समझ आ जाए। दादी नहीं जानती थी कि इनकी ये फरमाइश इनके लिए मुसीबत बनने वाली थी। अगर वो आने वाले वक्त को जान लेती तो शायद मुझे करीबी मस्जिद भेज देती, मगर कभी मदरसे भेजने का ना सोचती। खैर, मैं 5 वक्त का नमाजी था। सोचा कि नमाज के वक्त किसी मदरसे में जाकर नमाज पढ़ लूँगा और वहीं से कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कर लूँगा। मैं दादी की खुशी के लिए फ़ौरन मान गया था। मैं भी खुशी खुशी अपने घर वाले इलाके के करीब ही मौजूद इस बड़े मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए दाखिल हो गया। मेरी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई थी। कॉलेज और मदरसे के बाद मेरे पास बहन भाइयों को पहले की तरह वक्त देने का मौका नहीं मिलता था। सब बहन भाइयों को दादी ने संभाल लिया था और मैं जो हमेशा अपने काम से काम रखता था, मेरे साथ अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी आंखें खोल दी थीं। मैं गांव का सादा लड़का था, जिसे अंदाज़ा ही नहीं था कि शहर में आजकल क्या होने वाला है।
ایک روز میں معمول کے مطابق مدرسے کی جانب جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جس کی وجہ سے گلیاں بالکل سنسان پڑی تھی۔ میں سر جھکائے اپنے راستے پر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گھر کا گیٹ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ میں نے بے اختیاری میں سر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو ایک پل کے لیے میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ نہیں پائی تھی۔ وہ انتہا کی حسین لڑکی تھی۔ اس کے نقوش اتنے پرکشش تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت فرصت سے اسے بنایا ہو۔ میں شریف تھا اور مجھے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں ہوئی تھی، مگر تھا تو میں ایک مرد ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے حسین چہرے نے میری توجہ کھینچ لی تھی۔ مگر اچانک اس لڑکی کی حرکت نے مجھے گھبرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں، خدا کے لیے میری کچھ مدد کر دو۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ جب میں اسے پیسے دینے لگا تو اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنی نظریں اس کے حسین چہرے سے ہٹا کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میرا وجود پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ مدرسے میں پہنچ جانے تک میں خود کو لان تان کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے میرے دماغ سے سب نکل گیا تھا۔ شام کو میں جب گھر واپس آیا تو میں اس واقعے کو بالکل ہی بھول چکا تھا، مگر اگلے کچھ دنوں میں ہی اس حسین لڑکی نے میرے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ میں اگلے روز اسی طرح معمول کے مطابق دماغ میں اپنی منزل دہراتا ہوا جا رہا تھا، جب اسی گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدم بے اختیار رک گئے، کیونکہ وہ حسین لڑکی باہر کھڑی تھی اور میرے سامنے آ کر رک گئی، اور اس کے یوں سامنے رکنے پر مجھے بھی قدم روکنا پڑے تھے، مگر میں نے اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ میرے رکنے پر مجھ سے بولی کہ تمہیں اس محلے میں پہلی بار دیکھا ہے، تم نئے آئے ہو۔ وہ نہایت بے تکلفی سے سوال کر رہی تھی۔ میں اس کی بے تکلفی سے گھبرا گیا تھا۔ میں اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، اور ایک وہ تھی جو مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا کہ وہ مجھے توجہ نہ دے اور اپنا کام کرے۔ میں اتنا بول کر اس کے پاس سے گزر جانا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے آج پھر مجھ سے بھیک مانگی تھی۔ جب میں اسے پیسے دینے لگا تو اس لڑکی کی حرکت پر مجھے کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ مجھے روکنے کے لیے میرا بازو پکڑ چکی تھی۔ میں غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور اپنا بازو چھڑوا کر بھاگنے کے انداز میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ لڑکی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں انسنی کر گیا تھا۔ اس روز میں مدرسے میں پہنچا تو میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ غیرت کے مارے میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈا پانی پیا اور گہرے گہرے سانس بھر کے قرآن مجید پڑھنے بیٹھ گیا۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح میرے دماغ سے ہر بات نکل گئی اور میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ مگر اس روز جب میں چھٹی ہو جانے پر شام کے وقت گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس لڑکی کی حرکت یاد آ گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر اتنا خوف محسوس ہوا کہ میں شام کے وقت بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرنے سے گھبرانے لگا۔ اگلے روز دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں سارا دن گھر میں رہا اور بہن بھائیوں کے ساتھ دادی کو سنبھالتا رہا۔ اس مصروفیت کے دوران وہ لڑکی پھر سے میرے دماغ سے نکل گئی۔ اگلے روز میں کالج بھی نہیں گیا تھا، مگر دادی کے کچھ سنبھلتے ہی میں مدرسے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں جب اس گھر کے آگے سے گزرا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ وہ لڑکی اپنے گھر کے آگے پہلے سے موجود تھی اور بے چین سی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہوئے مجھ تک پہنچی اور پریشان سی پوچھنے لگی کہ میں کل کیوں نہیں آیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے یوں چپکنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں اس سوال کو نظر انداز کر کے آگے چلا گیا۔ اس روز بھی وہ مجھ سے بھیک مانگنے کی کوشش میں مجھے روکنے کے لیے آوازیں دیتی رہی، مگر میں نہیں رکا تھا۔ مگر وہ اگلے روز پھر سے موجود تھی اور اسی طرح فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار میرے قریب آ کر مجھے اپنے حسن سے ورگلانے کی کوشش کرتی تھی، اور مجھے اس سے زیادہ خود پر غصہ آتا تھا کہ اگر پہلے روز میں بے اختیاری ظاہر نہ کرتا تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ لڑکی شاید مجھے کمزور نفس کا مان بیٹھی تھی، اس لیے اپنے حسن کا جال بچھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر اگلے روز اور اس کے بعد بلا ناگہ روزانہ وہ میرے راستے میں موجود ہوتی تھی اور اسی طرح مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں بھی روزانہ اسے ویسے ہی سختی سے نظر انداز کر کے گزر جاتا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے یوں نظر انداز کرتے رہنے پر وہ لڑکی خود ہی ہار مان جائے گی اور پیچھے ہٹ جائے گی، مگر میں غلط تھا۔ اس معاملے میں وہ لڑکی بہت مستقل مزاج تھی۔ میرے اگنور کرنے پر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی، بلکہ دن بدن اس کی دیدہ دلیری بڑھنے لگی تھی۔ وہ اکثر مجھے بازو یا ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی روکنے کی کوشش کرتی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ میں اس سے تنگ آ گیا تھا۔ مجھے لگنے لگا وہ پاگل لڑکی ہے،
کیونکہ اس جیسی کم عمر نہایت حسین لڑکی کو میں بد کردار لڑکی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے تنگ آ کر مدرسے تک جانے کا دوسرا راستہ تلاش کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر مجھے دوسرا کوئی راستہ نہیں ملا تھا، کیونکہ میں اس علاقے سے ناواقف تھا اور زیادہ گلیوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ مجبوراً مجھے روزانہ اس لڑکی کے گھر کے آگے سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے وقت سے پہلے جانے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے تب اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی شاید اندر سے باہر دیکھتی رہتی تھی، اس لیے میں جب بھی گزرنے لگتا وہ گیٹ کھول کر باہر آ جاتی۔ اس سب سے تنگ آ کر میں نے دادی کو سارا ماجرا بتانے کا سوچ لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ دادی اس لڑکی کے گھر جا کر ان کے گھر والوں کو بتائے کہ وہ تپتی دوپہر میں گلی میں نکل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بھیک مانگنے کے بہانے بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے، مگر مجھے اس کی مہلت ہی نہیں ملی تھی اور میری خالہ کی بیٹی کی شادی سر پر آ گئی تھی۔ امی نے میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود ضد کر کے مجھے بھی واپس بہن بھائیوں کے ساتھ گاؤں بلوا لیا تھا۔ میں نے شادی کے لیے 2 دن بمشکل گاؤں میں گزارے تھے اور واپس آ گیا تھا، مگر ان 2 دنوں میں دادی کو سب بتانا بھول گیا تھا۔ اگلے روز میں معمول کے مطابق مدرسے جانے لگا تو تب مجھے اس لڑکی کا خیال آیا اور میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ دل میں سوچ لیا کہ آج ہر حال میں دادی کو سب بتا دوں گا، مگر اس روز دادی کو بتانے کی مہلت نہیں ملی تھی اور جو میرے ساتھ ہوا وہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر گیا تھا۔ میں اس گلی سے گزر رہا تھا کہ لڑکی معمول کے مطابق اپنے گھر کا گیٹ کھول کر میرے سامنے آ گئی تھی، مگر اس روز اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر روتے ہوئے التجائیں کرنے لگی کہ میں اس کی ماں کو جا کر دیکھوں، کیونکہ اس کی ماں بھوک سے مرنے والی ہو گئی تھی اور وہ گھر پر اکیلی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ میرا ہمدرد دل اس لڑکی کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، اور وہی میری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی، کیونکہ اس لڑکی نے گھر میں داخل ہوتے ہی گیٹ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی اور اپنے آنسو صاف کرتے سیدھی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں واپسی کے لیے پلٹتا اچانک ایک کمرے سے 3 لڑکیاں باہر نکل کر میرے سامنے آ گئیں۔ وہ لڑکیاں اس لڑکی کی نسبت قدرے گندمی رنگت اور عام نقوش کی مالک تھیں۔ میں اس طرح اتنی ساری لڑکیوں کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ بھی آ رہا تھا جو اتنا بڑا جھوٹ بول کر مجھے اپنے گھر میں لائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی پر غصہ کرتا، وہاں میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا اور میں بولنے کے لیے قابل نہیں رہا تھا۔ اس روز مدرسے جانے کے بجائے میں گھر آ گیا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ دادی چھت پر میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو قرآن پڑھانے میں مصروف تھیں، اس لیے میرا سامنا کسی سے نہیں ہو پایا تھا، ورنہ میرا حلیہ دیکھ کر یقیناً دادی کو سب پتہ چل جانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر گر گیا اور کتنی دیر سوچتا رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ اگر اس وقت پولیس آ جاتی تو میرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جانی تھی۔ آج جو کچھ میں نے جھیلا تھا اسے دیکھ کر مجھے پہلی بار شہر کی بے رحم زندگی اور ظالم لوگوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے وقت دادی نیچے آئیں تو مجھے پہلے سے گھر میں دیکھ کر ٹھٹک گئی تھیں۔ دادی نے حیران ہو کر مجھ سے جلدی لوٹ آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا کہ ہمارے قاری صاحب ضروری کام سے گئے تھے، اس لیے میں جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں نے ان کچھ دنوں میں ایسے کام کیے تھے جو زندگی میں پہلی بار کر رہا تھا، اور مجھے یہ بات اتنی پریشان کر رہی تھی کہ میرا دل شہر سے اکتا جانے لگا۔ میرا دل چاہا میں سب چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جاؤں اور اپنی ماں سے کہہ دوں کہ شہر کی زندگی بہت ظالم ہے اور اگر ہم یہاں رہیں تو ان کی تربیت ضائع ہو جائے گی، مگر ظاہر ہے ایسا کرنے کے لیے مجھے وجہ بتانا پڑتی، اور میں وجہ بتانے سے قاصر تھا۔ میں خاموش رہا اور اگلے روز مدرسے جانے کے لیے اس علاقے کی ہر گلی چھان ماری اور آخرکار مدرسے تک جانے کا ایک لمبا دوسرا راستہ ڈھونڈ نکالا۔ میں روزانہ اسی راستے سے مدرسے جانے لگا اور اس لڑکی کو بھول گیا۔ اب میری زندگی میں قدرے سکون آ چکا تھا۔ میرا حفظ تقریباً مکمل ہونے والا تھا اور میں جلدی یونیورسٹی کا طالب علم بننے والا تھا۔ ایک روز میں مدرسے جا رہا تھا کہ راستے میں مٹی کا کوئی بھاری ٹرک الٹ جانے کی وجہ سے پورا راستہ بند پڑا تھا۔ میرا مدرسے جانا بھی ضروری تھا۔ میں راستہ بند پا کر پریشان ہو رہا تھا اور وہاں سے مدرسے پہنچنے کا وقت بھی بہت کم بچ گیا تھا۔ مجھے اتنے وقت کے بعد اس پرانے راستے کا خیال آیا تھا جو کہ سیدھا مدرسے کی طرف جاتا تھا۔ اس راستے کے ساتھ ہی مجھے اس لڑکی کا بھی خیال آ گیا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی میرے اعصاب تن گئے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس راستے پر جانے سے اچھا تھا کہ میں مدرسے ہی نہ جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ شاید وہ لڑکی آج باہر نہ نکلے۔
مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس روز کیسے اس مکار لڑکی نے مجھے اپنی ماں کی بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر اپنے گھر بند کر لیا تھا۔ حالانکہ اس گھر میں اس کے علاوہ 3 اور لڑکیاں رہتی تھیں اور گھر میں کوئی دوسری عورت موجود نہیں تھی۔ وہ لڑکیاں مجھ سے جو الفاظ بول رہی تھیں وہ مجھے حیرت سے گم کر رہی تھی۔ وہ کسی ماہر ڈاکو کی طرح مجھے اپنا سارا سامان اور پیسہ نکال کر دینے کا کہہ رہی تھیں۔ جب میں نے غصے سے انکار کیا تو وہ مل کر مجھے دبوچ کر میری تلاشی لینے لگیں۔ میں اتنا کمزور ہرگز نہیں تھا کہ ان لڑکیوں کی گرفت سے نکل نہ پاتا، مگر میں حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ ان تینوں لڑکیوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ہل ہی نہیں پایا تھا۔ وہ میرا موبائل اور پیسے وغیرہ نکال کر اپنے قبضے میں کر چکی تھی اور مجھے دھمکانے لگیں کہ اگر میں نے کسی کو یہ بات بتائی تو وہ پورے محلے میں مشہور کر دیں گی کہ اکیلی لڑکیاں دیکھ کر میں نے ان لڑکیوں کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ میں لب پیستا ہوا گھر سے نکلنے والا تھا کہ اس گھر کا مالک آ گیا۔ وہ مرد مجھے دیکھ کر بھڑک اٹھا اور میرا گریبان پکڑ کر سوال کرنے لگا کہ میں اس کے گھر میں اس کی جوان بیٹیوں کے پاس کیا کرنے آیا ہوں۔ میں ابھی کچھ بولتا کہ وہی حسین لڑکی اونچا اونچا رونے لگی اور بولی کہ میں کتنے روز سے انہیں ہراساں کر رہا تھا اور آتے جاتے ان کے گھر کا دروازہ بجاتا ہوں۔ آج گھر کا دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا تو میں گھر میں گھس کر انہیں چھیڑ رہا تھا، ان لڑکیوں سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی باقی لڑکیوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ وہ مرد مجھے کسی جانور کی طرح مارنے پیٹنے لگا۔ وہ مجھے بری بری گالیاں دیتا اپنے گھر سے باہر دھکیل گیا تھا اور میں اس جھوٹی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا جو روزانہ مجھ پر اپنے حسن کا جال بچھانے کی کوشش کرتی تھی اور آج مجھ پر الزام لگا چکی تھی۔ اس روز کے بعد سے میں اس گلی میں دوبارہ کبھی نہیں گیا تھا۔ مجھے شہر کی لڑکیوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اپنے تعلیمی ادارے میں بھی لڑکیوں سے ایسے پرہیز برتنے لگا جیسے وہ کوئی زہریلی چیز ہو۔ اتنے دنوں بعد مجبوراً دوسرا راستہ بند ہونے کی وجہ سے میں اسی راستے کی جانب آ گیا تھا۔ میرا دماغ بار بار مجھے روک رہا تھا اور مجھے یہی خوف ستا رہا تھا کہ مجھے پہلے کی طرح وہی لڑکی راستے میں مل گئی تو میں کیا کروں گا۔ مگر میں مدرسے تک پہنچ گیا، وہ لڑکی راستے میں نہیں آئی تھی۔ میں اطمینان سے اپنا سبق وغیرہ پڑھ کر شام کو اسی راستے سے واپس آ گیا، مگر اس لڑکی کے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ وہ لڑکی شام کے وقت اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے دیکھ کر بھی سر جھکا گئی تھی، مگر اٹھ کر مجھ تک نہیں آئی تھی۔ میں اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل گیا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ وہ لڑکی اب میرے پیچھے نہیں آئی تھی۔ میں اپنے امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا اور چھٹیاں ہو جانے کی وجہ سے مجھے اگلے روز سے فجر کے بعد مدرسے جانا تھا۔ وقت بالکل ہی بدل جانے کی وجہ سے میں پھر اسی راستے سے مدرسے کی جانب بڑھ گیا، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے جب اس لڑکی کے گھر تک پہنچا تو سامنے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں، کیونکہ سامنے وہی لڑکی پچھلی شام والے حلیے میں اسی طرح گیٹ کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کے پاس پہنچا اور حیرت سے سوال کیا کہ وہ کل سے اسی جگہ بیٹھی ہے۔ میرے سوال پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں اور تاثرات خوف زدہ تھے۔ میں اس کی حالت پر پریشان ہو رہا تھا۔ لڑکی روئے جا رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو سنبھالنے لگا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ وہ میرے ساتھ کیا کچھ کر چکی تھی۔ میں نے اسے سنبھال کر کھڑا کیا تو وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں اس کے گھر کا دروازہ بجا کر ان لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کا ایک پوری رات گھر سے باہر رہنے کا صاف مطلب یہی تھا کہ اسے گھر سے نکالا گیا تھا۔ مجبوراً میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ دادی مجھے ایک جوان لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ میں نے فی الحال انہیں لڑکی کو سنبھالنے کا کہا تو وہ خاموشی سے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگیں۔ وہ ہوش میں آئی تو دادی کے سوال کرنے پر زور زور سے رونے لگی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر ترس بھی آ رہا تھا، مگر اس پر یقین بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اب بھی مجھ پر الزام لگا سکتی تھی، مگر وہ ہوش میں آنے کے بعد مجھے نہ دیکھ کر یہی سمجھی کہ وہ کسی اور کے گھر پر ہے، اور دادی کے پوچھنے پر اس نے دادی کو ساری بات بتا دی۔ اس نے دادی کو بتایا کہ میرے ماں باپ کی وفات کے بعد خاندان والے مجھے رکھنے کو تیار نہیں تھے، تب اس کے مرحوم باپ کا ایک دوست اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں پہلے بھی تھیں اور امی وفات پا چکی تھیں۔ اس مرد کی بیٹیوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا اور باپ کے جاتے ہی اس سے لڑنے لگتی تھیں۔ اس لڑکی کے رونے اور منتیں کرنے پر وہ صرف اس پر راضی ہوئی کہ وہ لڑکی ان کے لیے مردوں کو اپنا حسن دکھا کر پیسے اکٹھے کر کے لائے گی، اور وہ لڑکی مجبور ہو کر گلی میں کھڑی ہو جاتی اور آتے جاتے لوگوں سے بھیک مانگتی اور بہانے سے ان مردوں کو گھر کے اندر لے جاتی اور پھر ان مردوں کو لوٹ لیتی تھی۔
ہر مرد جو حسن اور کم عمری کو دیکھ کر گھر میں داخل ہوتا وہ خود کو لٹا کر اپنی عزت رکھنے کے لیے زبان بند رکھ کر باہر آ جاتا۔ ان کی ہر وقت کی ایسی حرکات نے سب کو خبردار کر دیا تھا اور مردوں نے اس لڑکی کے جال میں پھنسنا بند کر دیا تھا، جبکہ اس مرد کی بیٹیوں کا اس لڑکی پر دباؤ بڑھنے لگا تھا کہ وہ کوئی نیا شکار لائے، کیونکہ ان کے پیسے ختم ہو گئے تھے جن سے وہ باپ کی غیر موجودگی میں باہر سے چٹکارے دار اشیاء منگوا کر کھاتی تھی۔ ان دنوں میں اس گلی سے گزرا تو اس لڑکی نے مجھے بھی پھنسا لیا تھا۔ پھر ایک روز کسی مرد نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ گھر میں بند ہو گئی اور ڈر کر یہ کام کرنے سے انکار کر دیا، مگر اس کے انکار پر ان لڑکیوں نے ایک آوارہ لڑکی کو گھر بلا کر اس کے کمرے میں بھیج دیا اور پھر اپنے باپ کو بلا کر کہا کہ یہ بد کردار لڑکی ہے، اسے گھر سے نکالیں، یہ ہماری عزت خاک میں ملا دے گی۔ جس پر اس مرد نے اسے بد کردار کہہ کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ سب بتا کر رو رہی تھی اور مجھے اس دنیا کی بے رحمی پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اب ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ دادی اس کو گھر سے نکالنا چاہتی ہیں مگر ہر بار میں آگے ہو کر انہیں روک دیتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، مگر میں آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں اسے ساری زندگی کے لیے اپنانا چاہتا ہوں یا یہ صرف میری ہمدردی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔